सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और आज की स्पेशल पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। बैंक से विंडफॉल टैक्स की मद में पाकिस्तान और कौमी ख़जाने को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये 34.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी ख़जाने में डाली जाएगी और कहा यह जा रहा है कि जो सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है और दीगर शोबाजात में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। रोखड़ी साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान खबरों के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ मुल्क तस्वुर किया जाता है। अक्सर औकात तो होता ये है कि मनफी खबरें ही आ रही होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छी खबर आ जाए। और इस सिचुएशन में अच्छी खबर आ गई है। चूंकि हम यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी है कि जो अच्छे इकदाम हो रहे हैं उनको सराहा जाए। ये विजन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का था और उन्होंने कहा था एक प्रॉपर हिकमत अमली के साथ इनकी पैरवी की जाएगी और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है और यकीनी तौर के ऊपर बड़ी कामयाबी है क्योंकि बहुत सारे और मंसूबों में इस रकम को इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया इकॉनमी की सूरत हाल में आप इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? देखें, हमारा जो इशू है, इश्यूज तो हमारे खैर बहुत ज्यादा सारे हैं और हमारे वो इश्यूज हैं जो हमारे खुद साख्त हैं। हम एक ऐसी बहरहाल कौम है यानी मैं कई नौजवानों को देखता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं कि अपने तुम्हारी ये बातें सारी मैं सुन रहा हूं। अपने कपड़े इस्त्री कभी पहने हैं? कपड़े खुद इस्त्री करके? अम्मा कपड़े इस्त्री करके ना दे तो बच्चा कपड़े नहीं पहन सकता। बहन पानी डाल के ना दे तो मौसूफ पानी नहीं पी सकते। यानी जब ये नस्ल बड़ी होगी तो फिर ये हमारा एक इशू है। हमारा इससे मैं रिलेट मैंने मिसाल आपको क्यों दी कि बच्चा जिसने कल सिस्टम चलाना है, अम्मा जान कपड़े इस्त्री करके ना दे तो भाई साहब फारेग हैं, बहन पानी ना दे तो भाई साहब फारेग हैं, रोटी वो खुद नहीं खा सकता, कर क्या सकता? यानी जो कुछ भी नहीं कर सकता वो कर क्या सकेगा और क्या करेगा? तो दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है मैनेजमेंट का प्रॉपर ना होना। अब ये एक केस है जो आपने डिस्कस किया। इस तरह के हजारों लाखों केस हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर से पैसे इधर फंसे पड़े हैं, वहां पे चीज पड़ी है। यू ओनली नीड मैनेजमेंट स्किल्स और दुरुस्त मैनेजमेंट को। हमारी वो इतना बड़ा फुकदान है हमारे महकमे। आप नहीं जा रहे होते रोड पे देख के, यार इनको अक्ल नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? ये जो ठेकेदार ने यार ये पाइप खोद दी है, रोड बना दी है और 10 दिन बाद आके दोबारा खोद के पाइप डाल रहा है, तो पहली वाली रोड तोड़ी है दोबारा तोड़ रहा है। क्या ये पहले प्लान नहीं कर सकते थे बैठ के कि एक जगह के ऊपर के मैंने पाइप भी डालना है, यहां से मैंने फलानी सीवरेज भी गुजारनी है, रोड डाल दी है, सीवरेज डालने आ गए हैं। व्हाट वी लैक इज मैनेजमेंट। पाकिस्तान का और कोई इशू नहीं है। करप्शन, मैं पहले कहता था करप्शन भी इस वजह से इशू है क्योंकि मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है, राइट मैन एट राइट प्लेस नहीं है, तो इस वजह से करप्शन है। जिस दिन मैनेजमेंट ठीक हो गई करप्शन भी बहुत नीचे चली जाएगी। ये जो आपने पहली मिसाल दी आज की कि एक ताजा हवा का झोंका है, ये दुरुस्त मैनेजमेंट का एक रिजल्ट है जो आपके सामने आ गया। दिस इज वन थिंग। आप जब चलेंगी आगे और द वे दे आर गोइंग नाउ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और रेस्ट आप जो चल रहे हैं और खास तौर पे SIFC को जिस दिन उसके मकाम के मुताबिक अहमियत दे के मैनेजमेंट दुरुस्त करनी शुरू कर दी रियासत पाकिस्तान ने, चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में पहले ये भी कहा जाता था कि ये अनफिट फॉर ग्रोथ है, मुस्तहकम नहीं हो सकता, तो अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होता जा रहा है। तो जो अनफिट फॉर ग्रोथ वाले लोग पाकिस्तान के साथ एक स्टेटमेंट जोड़ते थे, क्या उनके मुंह पे तमाचा लगने जा रहा है आइंदा आने वाले कुछ अरसे में? देखें, उसमें कैटेगरीज हैं लोगों की। एक तो वो है जिसकी अम्मा ने आज तक कपड़े इस्त्री करके दिए हैं, जो कि काहिल नाकारा। मैं क्यों कहता हूँ लड़कियां हमारी ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ज्यादा क्योंकि वो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। तो एक तो वो ब्रीड जो तैयार की हुई है हमने नाकारा, काहिल, उल्लू के पट्टों की, सॉरी टू से, उनकी तो क्रिटिसिज्म सारा वक्त चलता रहेगा। ठीक है। एक ये क्रिटिसिज्म, ये हेल्थ, ये मैटर नहीं करता। इसके अंदर जो एक है जो आपके मुल्क के वो दुश्मन है जो बाहर बैठे हुए हैं और जो आपके मुल्क को चाहते हैं कि ये ना रहे, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह उनका इलाज यही है जो आपने कहा। ठीक है। जब हम ये कहेंगे ना, जो आपने लफ्ज किया कि अनफिट फॉर ग्रोथ,
کیونکہ دے ور ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. انہوں نے اٹموسٹ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ قرار دے دیں, ان کو یہ ہو جائے کہ یہ ناٹ فٹ فار گروتھ ہے وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دے آر گوئنگ ٹو ہیو اٹ. ٹھیک ہے. پلس ان کے جو اسٹوج یہاں پر ہیں وہ لوگ جنہوں نے صرف اپنی بیوی بچے, ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے پاس, اچھا, جس کا ملک صرف اس کی اپنی بیوی بچے ہیں بس, جو کسی مقام پہ آتا ہے اور جو ہر قسم کے وسائل لوٹتا ہے, بچوں کے محنت کرنے والوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا, اور وہ اپنے بیٹے کو حرام کے اوپر پالتے پالتے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. تو ان سے وہ پہلا سوال آپ کا کہ درست مینجمنٹ کے ساتھ جب اس پلیگ سے جان چھٹنے لگ گئی ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے, تو ہم ہی فٹ فار گروتھ ہیں. ایگریکلچر ہمارے پاس ہے, منرلز ہمارے پاس ہیں, ٹورزم ہمارے پاس ہے, یوتھ ہمارے پاس ہے, مین پاور ہمارے پاس ہے, بچیاں ہماری بہت پروگریسو ہیں, لڑکے ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایک بریڈ جو علاوہ جس کا ہم نے اسٹارٹ میں کیا تھا. تو وی آر فٹ فار گروتھ, وی ہیو مینی اینیمیز, لیکن the way we are proceeding, جس طرح سے ہم چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا جی, ایک اور خبر بھی ہے, ویسے تو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بڑا اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا, چونکہ JIT میں علیمہ خان نے اس وقت بتایا تھا کہ جو سارے ٹویٹس ہوتے ہیں وہ انہی کی رضامندی کے ساتھ ہوتے ہیں. ابصار عالم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں, انہوں نے بہت بڑا, میرے خیال سے تو بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 اکاؤنٹس جو اسپیسیفکلی اینٹی اسٹیٹ ہیں, یا ان سے اینٹی انٹیلیجنس پوسٹ ہوتی ہیں, یا وہ مخالف ہوتی ہیں ریاست کے, جو بھی اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ عمران خان کے اپنے کنٹرول میں ہیں, اور عمران خان علیمہ خان کے ذریعے بیرون ملک تمام تر خبریں پہنچا رہے ہیں, اور پھر انہی اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹس ہو رہی ہیں. یہ تو وہ بات تھی جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتا دی تھی. لیکن اب سوال روکھڑی صاحب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں؟ بن چکے ہیں, بننے جا نہیں رہے. وہ ان کے لیے, ان کا پولیٹیکل ڈکلائن کے لیے بھی, ان کا جو آپس میں مل کر بیٹھنا ہے اس کے لیے بھی. آپ ان کے اندر, ہم تو بیٹھتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں کئی ان کے اندر جو MNAs ہیں, ان کے یقین, یعنی اب ہم کیونکہ ایک حیا شرم کا تعلق, پرانے دوست بھی ہیں, ان ساروں کو بھی پتا ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں. اچھا, وہ ان میں سے ایک میجورٹی ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ یار یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں, ہمیں کہیں, یعنی وہ بھی پراپر سولوشن چاہتے ہیں. وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان اکاؤنٹس کی وجہ سے, ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک افیکٹ آتا ہے, پتہ ہے. لیکن کمزور ہیں وہ, کیونکہ جو پاپولسٹ بیانیے کی پارٹی ہوتی ہے اور پھر کلٹ بن جائے تو وہاں پہ شخصیات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن having said this, یہ جو اکاؤنٹس ہیں, جو کچھ ان سے ہوا وہ تو آن ریکارڈ ہے نا. چاہے 26 کا یہ جو his wife was, وہ جو from KP she was coming to attack, کیپٹل پہ اٹیک تھا نا, تو اس سے ہفتہ پہلے کی جو ٹویٹ ہے وہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, جس کے اندر ایک میسج جاتا ہے کہ مرو مارو, آج تمہاری شہادت کا دن ہے, جب تک تم مرو گے نہیں تم سرخرو نہیں ہوگے. تو اس سے بڑی ان نوجوان بچوں کو دعوت اور کیا ہے کہ مرو مارو جب تک سرخرو نہیں ہوگے. تو ان اکاؤنٹس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو پرنسپل سٹینڈ لیتے ہوئے ایک پروٹوکول کے نفاذ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا روکڑی صاحب, آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں. ابھی نہیں بیٹھتے ہمارے ساتھ, ابھی تو ہمارے ساتھ ابھی وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ابھی یہ پوزیشن ہے. اچھا بیٹھتے نہیں ہیں, بیٹھنا پسند نہیں کرتے روکڑی صاحب؟ نہیں, ابھی تو ڈرتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ فوٹو آ گئی تو ہماری نوکری تباہ ہو جائے گی. اچھا, تو لیکن کہیں نہ کہیں شادی پہ یا ادھر ادھر اکٹھے ہو جائے تو ملاقات ہو جاتی ہے. ہمارے سے تو ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے وہ, میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تمہاری شخصیت بھی ہے یار, کو تمہارا اپنا بھی ہے, کو تو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو کہتے ہیں نا جی نا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے بھی موجود ہیں, گروپس بن گئے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. اچھا, تبھی پاکستان تحریک انصاف کوئی فیصلہ نہیں لے سک رہی ہے؟ نہیں, فیصلہ یہ لے سکنے کی کیپیسٹی ان کی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, حیثیت اس کی ہوتی ہے. روکڑی صاحب, اس پارٹی میں حیثیت کس کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی بیوی کی. اچھا, میں پہلے دن سے پھر تو پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ساری کہانیاں جو کچھ اس کی بیوی اس کو کہے گی, اس نے آپ کے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ یہ آپ کی ہے, یہ اس نے سائن کر دیا, آپ واپس آئی ہیں اور اندر سے اس نے کہا ہے نہیں
تو آپ آئی ہیں تو یہ اس نے اٹھا کے رکھ لیا, آپ نے اسے کہا کہ یہ تو آپ نے رکھی تھی یہاں پہ, یہ مکر جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی ایکسکیوز تلاش کرے کہ میں نے کب رکھی تھی. یعنی کہ اس کا جو کنٹرول ہے, اس کا سارا کنٹرول اس کی بیوی کے پاس ہے. وہ اس کو کہے صبح ہے, یہ کہے گا صبح ہے, وہ اس کو کہے شام ہے, یہ کہے گا شام ہے. وہ کہے ملک کو آگ لگا دے گا. وہ کہے یہ تیرے لیے بادل نہیں ہے, یہ تیرے لیے آگ ہے, یہ اس کو آگ کہنا شروع کر دے گا. آگ کو وہ کہے کہ یہ تیرے لیے گلزار ہے, تو یہ اس میں چھلانگ لگا دے گا. یہ میرا اس کے بارے میں. سر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے معاملے پر اگر یہ سارا فوجداری کی طرف معاملہ جاتا ہے, کیونکہ ٹویٹس جو ہیں وہ ساری ریاست کے مخالف ہوئی ہیں, اسٹیٹ کے مخالف ہوئی ہیں, اور اس سے جو کچھ ہوتا رہا ہے گزشتہ دنوں میں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور جس پروپیگنڈا کو اس نے سپورٹ کیا ہے وہ بھی دیکھے. اگر فوجداری کی طرف معاملہ جاتا ہے تو عمران خان ڈائریکٹلی کیسے امپلیکیٹ کریں گے؟ وہ ابھی تک پاپولسٹ بیانیاں اور جو اس کے سہولت کار ہیں وہ چلتے رہے, لیکن ہر آنے والے دن میں وہ پھنسے گا, ایکسپوز ہوتا جائے گا, پھنستا جائے گا. اس کے لیے میں نے اسٹارٹ سے کہا تھا کہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ٹائم ہے. ہی نوز اٹ, ہز وائف نوز دس تھنگ. آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا کہ مارچ تک الیکشن لازمی ہے, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز لیول. بیوقوف بھائی, ویسے آ جانا ہے الیکشن, لیکن یہ پینک تھا. آپ کو یاد ہے جلد سے نکل رہا ہے. اس کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے لیے وہ وقت کی چکی ہے. جیسے جیسے وقت پھرتا جائے گا, چکی پھرتی جائے گی, اس کو یہ ایکسپوز ہوتا جائے گا. فوجداری مقدمات ڈیفینیٹلی بنیں گے, اور اس کی جو مسز ہے وہ ایکولی ود ہم, اور یہ جو ٹویٹس اینڈ سوشل میڈیا اور اس کو ایسے. تو بشرا بی بھی نہیں آئیں گے اس میں؟ وہ تو صاحب نے تو علیمہ خان کو لے آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کا میجر کردار بشرا ہے. اچھا, تو بشرا کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ بس اب یہ چیزیں کب نکلیں گی؟ میجر کردار اس کا بشرا. یہ جو اس کے جو بیٹھے ہوئے نا, میجر کردار بشرا کا نکلے گا, وہ یہ چیزیں دیتے ہیں. اچھا سر, یہ عمران خان جو بشرا بی بی کے گرد اتنا پھنس گئے ہیں, یہ پھنسے کیسے ہیں؟ پٹھان بھی ہیں اور پھر میاں والی سے بھی تعلق ہے. اس طرح کے لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں, نہیں پھنستے. تو یہ کیا وہی ستاروں کی گردش والی چال ہے یا کچھ اور؟ میں آپ کو بتاؤں, انسانی تاریخ آپ پڑھیں نا, اس بندے کو اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا رحم کیا تھا. اچھا, ہاں بالکل کیا تھا. آپ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی محبت, لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے, امیدیں جڑ گئی, بہت بڑی تعداد تھی. اچھا, یہ باتیں اس وقت ٹھیک کرتا تھا 2016 17 18 میں, باتیں بھی ٹھیک کر رہا ہے, ساری چیزیں ٹھیک کر رہا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کا تختہ الٹا عورتوں نے. ہیلن آف ٹرائے کو آپ پڑھ لیں, آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گی تاریخ میں. بالکل, عورتوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ایک مرد کے اندر ہے. نہیں, عورت کے اندر جو کیپیسٹی ہے مرد کو بلا بنا کے رکھنے کی, وہ اور کسی میں نہیں. تو یہ جس لیول پہ پہنچ گیا ہے, ہی ہیز ڈن اٹ ایوری تھنگ ٹو ہمسیلف. اور یہ اس نے, اب میرے آج ایک دوست بات کر رہے تھے, میں نے کہا یار بات یہ ہے, اس نے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس سے امید تھی, برا کیا. روکھڑی صاحب آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی. اس نے ہمیں تو بیک سٹیپ کیا. ہاں, اس نے لوگوں کو جن کو امید تھی کہ یہ آئے گا اور پاکستان کو کچھ کرے گا, اس نے ان ساروں کی امیدوں کو آگ لگائی اور پانی اور اس ایک عورت نے. اور میری یہ باتیں اس کے سنتے ہیں نا یہ لوگ, اس کے جو قریب ہیں سارے سن رہے ہیں, ان ساروں کو پتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور سارے انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس عورت نے اس کو. لیکن کیا اس عورت کا پھر قصور ہے؟ صرف نہیں, ہی از ایکولی ریسپانسبل اپنا. اچھا, بس لاسٹلی میں پوچھوں گی آپ سے, کیونکہ کنورسیشن اتنی انٹرسٹنگ ہے, میرا دل کرے کہ ہم اسی بھی بات کریں. لیکن اب چونکہ سیاسی جماعت ہے تو صحیح, ابھی پاکستان تحریک انصاف ختم تو نہیں ہوئی. اب جب ختم ہوگی وہ ایک الگ موضوع ہوگا. کمیونیکیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. وہ اپنے کارکنان سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے, کس طرح سے ان کو میسیجز دیں گے, پھر باقی رہنما بھی ہیں. تو سوشل میڈیا اگر ان کا ختم ہو گیا تو کمیونیکیشن پاکستان تحریک انصاف کی ختم ہو جائے گی. اس کا ٹوٹل ڈپینڈنسی اس سوشل میڈیا پہ تھی. جی, سوشل میڈیا والی پارٹی تھی, اکثر کہا بھی جاتا ہے. نہیں, سوشل میڈیا نہیں, یہ نہیں کہ بچے نہیں تھے آن گراؤنڈ. اب آپ کو کہیں کہ آپ کہیں جی ہم سوشل میڈیا پہ, ہم آن گراؤنڈ بھی ہیں, مانتے ہیں ہم آن گراؤنڈ بھی ہیں, لیکن اس کی پاور سوشل میڈیا. اس نے جس کو بلیک میل کرنا ہے اس پہ کرنا ہے, اس نے جس کو ملائن کرنا ہے اس پہ کرنا ہے, اس نے جس کو تھریٹ دینا ہے اس پہ کرنا ہے. یعنی پاپولسٹ بیانیاں ہیں نا, وہ یہ اس کا ٹول تھا, چاہے اس کے منیز ہیں, چاہے اس کے کوئی ہیں, اور سب سے زیادہ یہ خود اگر کسی چیز سے خوف زدہ ہے وہ اس سے. اچھا, یعنی اب اس کے لیے یہ سوشل میڈیا اس کے لیے ایک بڑا خوف ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے ان چیزوں سے اس کو جب پتا چلے نا کہ میں سوشل میڈیا, یعنی اب یہ الٹیمیٹلی میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی, آپ یاد رکھیے گا,
یہ پھنسے گئی اپنے سوشل میڈیا پہ. اس کے لیے اپنی ذات کے لیے سب سے بڑا خوف یہ سوشل میڈیا. اب یہ سوشل میڈیا کے اندر اپنے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, بٹ ہی از گوئنگ ٹو ہیو اٹ. جی, یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے. عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے. خرم حمید روکھڑی صاحب کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.